Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Subh Ki Soch and also good morning. Happy Monday. मैं हूं नम्रता तारिक. मैं वसीम लियाकत आप सबको कहते हैं सुबह की सोच में खुश आमदीद। और इस दफ़ा तो बिल्कुल मैंने निम्रा से नहीं पूछना कि आपका मंडे कैसा गुजरा है, क्योंकि पिछली दफ़ा इन्होंने कहा था कि इनका मंडे बहुत ही एनर्जेटिक होता है, बहुत ही लवली होता है। तो उम्मीद करते हैं कि इनका लवली होता है तो आप सबका भी होगा। और अब आपका भी होगा? हाँ एग्जैक्टली। अब तो पिछली दफ़ा आपने बोल दिया तो मैं एक नई एनर्जी के साथ आता हूँ मंडे। अरे वाह, देखें मतलब आई एम हैप्पी दैट आई हैव सम इन्फ्लुएंस ऑन यू एंड दैट्स अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। आई एम हैप्पी अबाउट दैट। इसको इन्फ्लुएंस भी कह सकते हैं आप, और इसको ये भी कह सकते हैं आपकी पॉजिटिव चीज थी। हाँ, उसके ऊपर मैंने अमल करना शुरू कर दिया। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि मंडे हमेशा से एक ऐसा दिन होता है जिसमें शायद कहीं ना कहीं पे आप वो एनर्जी ग्रैब नहीं कर रहे होते जो कि आपको नॉर्मल दिनों में मिल रही होती है। एग्जैक्टली। और मंडे जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि जाहिर है इसी की बेसिस पे आपका पूरा हफ्ता गुजरना है। मतलब आप ये अगर जहन में रखें कि ये दिन मेरा अच्छा जाना है तो फिर मेरा पूरा हफ्ता अच्छा जाना है। मुझे इसके साथ किसी नई एनर्जी के साथ आना है, इस हफ्ते में एंटर होना है। बिल्कुल ऐसे है। और मैं भी आपको एक अच्छी बात बता देता हूँ कि आप देखेंगे ना कि जो आजकल हमारी सोसाइटी में गंजपन का बहुत ज़्यादा जो है ना इफेक्ट है, मतलब हर दूसरा बंदा गंजा होता है। इसमें बहुत सारे अवामिल हैं। हमारे जो फील्ड के लोग हैं वो तो प्रोडक्ट्स इतनी ज़्यादा यूज़ करते हैं कि एट सर्टेन लेवल वो गंजपन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जो नई तहकीक आई है उसके मुताबिक आप ये जो सोडा पीते हैं, फिर कोल्ड ड्रिंक्स हैं, बहुत सारी बेवरेजेस हैं जो आप पीते हैं, उसकी वजह से आपको गंजपन का जो है शिकार हो जाती है आपकी बॉडी, आपके सर, और डिफरेंट जो है ना इसकी रीजंस हैं। लेकिन ये जो कोल्ड ड्रिंक है ये एक बहुत बड़ा अमल है जिसकी वजह से आप गंजे होते हैं। अच्छा, वैसे कुछ लोग अगर वो गंजे हों और आप बार बार गंजे का लफ्ज भी इस्तेमाल करें ना, बड़ा ऑफेंड हो जाते हैं। वो नहीं, वो माइंड कर जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। अगर हमारी टीम में कभी कोई हो, ऑफिस में कोई आपको दिखाई दे, कोई ऐसा शख्स, या दुनिया में कहीं पे भी देख ले, नजर दौड़ाए। ये आजकल जो लोग गंजे हैं वो बड़े सियाने हो चुके हैं। वो गंजपन का जो फील है ना उनमें नहीं आती, क्योंकि नीचे से जो है वो इस तरह की दाढ़ी आजकल आ जाती है। बहुत सारे ऐसे एंकर्स आप देखेंगे, वो ऐसे एंकर्स आप देखेंगे कि जो बड़े ही बेहतरीन लगते हैं और ये फील नहीं होता आपको उनको देख के कि वो गंजपन का शिकार हैं। तो कुछ लोगों की पर्सनैलिटी पे सूट करता है ना। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है जिसपे वो सूट कर जाता है। लेकिन मतलब मुझे लगता है हसनैन, आप गंजपन की जो बात कर रहे हैं, अगर मतलब सिर्फ अगर वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की वजह से हो रहा है तो मेरे हिसाब से दैट्स अ वेरी वैलिड रीजन, क्योंकि हम लोग इन सब बेवरेजेस का, सॉफ्ट ड्रिंक्स का, इन सब चीजों का हमने इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा शुरू कर दिया। सो दैट पॉसिबली कुड बी द रीजन जिसकी वजह से हमारे डाइट का तो ऑब्वियसली फर्क होता है, खासतौर पर नेल्स, हेयर एंड स्किन, एवरीथिंग बाय द वे, आपकी ओवरऑल हेल्थ पे भी। तो ये वजह हो सकती है भाई। तो आप लोगों ने ख्याल रखना है, जोक्स अपार्ट, ये जो हम लोग बहुत ही गलत मलत किस्म की चीजें उठा के खा पी रहे होते हैं, इससे हम सबको एहतियात बरतनी चाहिए, समेत आपके और मेरे। तो फिर बैठ के मेरे ख्याल में ऑन एयर एक अहद कर लेते हैं कि एटलीस्ट चले नेक्स्ट मंडे तक वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी सॉफ्ट ड्रिंक। ओके, गॉट इट, डील, प्रॉमिस, डील फॉर द वीक। चले आगे बढ़िए। अब नाजरीन को भी यही कहते हैं कि आप सब भी अपने लिए एक प्रॉमिस कर ले, प्रॉमिस विद योरसेल्व्स that you're not going to have any soft drinks for the next week. चलें, we're going to add some short stories. कुछ short stories हैं हमारे पास। सबसे पहले इस्लामाबाद से है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फर्स्ट नेशनल टूरिज्म अवार्ड से नवाजा गया है। एयरलाइंस, या जी बिल्कुल, या अवार्ड जो है वो PIA की मुल्की सयाहत को फरोग देने में अहम किरदार अदा करने पर दिया गया। PIA को हमारे नेशनली भी और फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी मुख्तलिफ इलाकों को आपस में जोड़ने का एक ये बड़ा ही मुनफरिद किस्म का ये किरदार था हसनैन, और उसके लिए ये सराहा गया है। एयरलाइन ने पाकिस्तान के शुमाली इलाकों की खूबसूरती को खास तौर पे दुनिया के सामने पेश करने में भरपूर कैंपेन की है, और इस कैंपेन की वजह से बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो अट्रैक्ट हुए टुवर्ड्स पाकिस्तान, and PIA has played a very vital and positive role here. So इसलिए मेरे ख्याल में इनको नवाजा गया है। बिल्कुल ऐसे, एक तरफ हम देख रहे हैं कि PIA की हमने निजकारी करनी है, प्राइवेटाइज करना है, लेकिन दूसरी तरफ हमें अच्छी खबरें भी आ रही है। ये जो अवार्ड मिला है PIA को, इसमें बहुत ज़्यादा रोल इस वजह से भी है कि शुमाली इलाका जात में आप देखिए कि PIA की बड़ी सर्विसेज हैं। स्पेशली अगर स्कर्दू की बात की जाए, हमने पिछले दिनों नेपाल की, भूटान के एयरपोर्ट की बात की थी, पारो की। इसी तरह स्कर्दू की लैंडिंग भी, उसका टेक ऑफ भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन वहाँ पर PIA के जो जहाज़ हैं, उनके जो पायलट्स हैं वो काफ़ी कैपेबल हैं। यहाँ से लेके इस्लामाबाद से या कराची से स्कर्दू तक की वो फ्लाइट्स ऑपरेट करते हैं, और बड़ा ज़बरदस्त PIA का रोल है स्कर्दू को लेके, पाकिस्तान को लेके, और PIA इस हवाले से एफर्ट्स भी कर रहा है। सो ये पॉजिटिव एफर्ट्स हैं। अगर इसी तरह एफर्ट्स करता रहे तो इदारा जो कि इस वक्त तनज़ली का शिकार है, बदहाली का शिकार है, माली बेज़ाब्तियों का शिकार है,
وہ پھر پازیٹیو لائن پہ آ جائے گا. آگے بڑھتے ہیں جی, اگلی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں. اگلی خبر میں سب سے پہلے تو میں کہوں گا شاباش پاکستان گورنمنٹ کو, شاباش کہوں گا پرائم منسٹر آف پاکستان کو, جنہوں نے بہت ہی زبردست انداز میں اقوام متحدہ میں فلسطین کا مقدمہ لڑا, پھر کشمیر کا مقدمہ لڑا. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ایک اور بڑا منفرد کام ہوا, جہاں پہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کی تقریر کے دوران پاکستانی وفد نے واک آؤٹ کیا. دفتر خارجہ نے تصدیق کی کہ پاکستانی وفد نے نیتن یاہو کے خطاب کے دوران احتجاجاً واک آؤٹ کیا, اور یہ واک آؤٹ سب سے پہلے پاکستانی وفد نے کیا, اور اس کے بعد پھر عالمی جو رہنما ہیں انہوں نے بھی اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کی تقریر کے دوران اقوام متحدہ میں واک آؤٹ کیا. یہ اقدام غزہ میں جاری دہشت گردی اور مشرق وسطی کے تنازع کے تناظر میں کیا گیا تھا. واک آؤٹ کے دوران رہنماؤں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف اپنی آواز بلند کی. یہ واقعہ عالمی سطح پر احتجاج کا ایک مظہر ہے. پاکستان کے علاوہ ایران نے, ٹرکی نے, اور بھی بہت سارے مسلم ممالک نے, اور پھر یورپین ممالک نے بھی واک آؤٹ کیا ہے نیتن یاہو کی تقریر کا, اور یہ بہت ہی پازیٹیو سائن ہے جو کہ ہم نے پرسوں دیکھا ہے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں. اینڈ دس از ویری embarrassing and insulting at the same time. وہ جس طرح سے مطلب آپ جاتے ہیں کسی جگہ پہ, you take over the rostrum, اور ایک دم سے جو آپ کی آڈینس ہے وہ اٹھ کے چلی جائے. یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ کی کیا ویلیو ہے پوری دنیا میں, اور آپ ایک دہشت گرد اسٹیٹ ہیں, یو آر اے ٹیررسٹ اسٹیٹ, اینڈ پوری دنیا آپ کو پھر اسی کی نظر میں دیکھتی ہے. اور جو آپ کر رہے ہیں ابھی, جو لیبنن میں ہو رہا ہے, پیلسٹائن کو آپ ایک طرف چھوڑ دیں, فلسطین میں, غزہ میں جو اس سے پہلے یہ لوگ کر رہے تھے وہ تو ایک طرف آپ نے کر دیا. what they are doing in Lebanon right now, اور جو ہم لوگوں نے دیکھا کل پرسوں کی خبریں, بلکہ وہ لیبنن سے متعلق ہی ہیں, ساری دل دہلا دینے والی خبریں. تو اس کے بعد تو پھر یہی بنتا ہے کہ, اینڈ دس از دا لیسٹ, بائی دا وے دس از دا لیسٹ. یہ واک آؤٹ جو ہوا ہے ہماری گورنمنٹ نے کیا ہے, یا دیگر ممالک کی جو حکومتوں نے کیا ہے, حکومتی وفد نے کیا ہے, وفود نے کیا ہے, یہ سب سے کم کیا ہے ہم لوگوں نے. ہونا تو اس سے بہت زیادہ کچھ چاہیے. خیر آگے بڑھتے ہیں, کچھ شارٹ سٹوری ہے ہمارے پاس. پاکستان کے محکمہ موسمیات پی ایم ڈی نے عالمی بینک کے تعاون سے اپنی پیش گوئی کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے $50 ملین کے منصوبے کا اعلان کیا ہے. اب اس پروجیکٹ کا جو مقصد ہے وہ جدید ریڈار سسٹمز کی تنصیب ہے, اور ملک بھر میں 300 خودکار موسمی اسٹیشن قائم کرنا ہے. پہلے مرحلے کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو پہلے مرحلے کے لیے $40 ملین مختص کیے جائیں گے, اور یہ جو پروجیکٹ ہے وہ اس ہفتے سے فعال بھی ہو جائے گا. اچھی بات ہے, دیٹس اے ویری نائس پروجیکٹ. لیکن ہمارے ہاں سیلاب بھی آ چکے ہوتے ہیں, اس کے بعد جا کے حکومتی جو صوبائی حکومتیں یہ ضلعی انتظامیہ ہوتی ہے وہ کچھ نہ کچھ کر رہی ہوتی ہے. یہ جو پروجیکٹ ہے نا, اس میں ہمیں ایک چیز تو درست ملے گی. اب اکثر نا بارشوں کے حوالے سے ہمارے ساتھ پرینک ہو جاتا ہے. جس دن بتایا جاتی ہے کہ بارش ہے اس دن بارش ہوتی نہیں ہے, جس دن دھوپ بتائی جاتی ہے اس دن دھوپ ہو جاتی ہے. لیکن سردار سرفراز صاحب جب بھی ہمارے پاس ہوئے انہوں نے کہا کہ کم از کم جو بڑے بارشوں کے سپیلز ہیں وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے, کیونکہ انٹرنیشنلی بھی وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. لیکن وہاں پہ نا این ڈی ایم اے کا قصور ہے, گورنمنٹ کا قصور ہے, ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ تو ہمیں بتا دیتا ہے. لیکن اس کے بعد ہوگا یہ کہ ہمیں بارشوں کا بھی بر وقت پتہ چلے گا. آگے بڑھتے ہیں جی, اگلی خبر آپ کو بتاتے ہیں کرکٹ کے میدان سے. پاکستان کے لیجنڈری امپائر, عالمی شہرت یافتہ امپائر, میں بات کر رہا ہوں علیم ڈار کی, جو کہ 3 دفعہ آئی سی سی کے بیسٹ امپائر رہے ہیں. وہ اب چیمپئنز کپ کے بعد ریٹائرمنٹ کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے. 56 سالہ علیم ڈار کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے 448 بین الاقوامی مقابلوں میں امپائرنگ کی, ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے. ایگزیکٹلی, جن میں 145 ٹیسٹ میچز ہیں, 231 ون ڈے ہیں, اور 72 T20 شامل ہیں. 2003 سے لے کے 2023 تک تقریباً 20 سال تک وہ آئی سی سی کے ایلیٹ پینل کا حصہ رہے. اور علیم ڈار 2007 اور 11 کے ورلڈ کپ کی اگر بات کی جائے تو ان کے فائنلز میں بھی وہ امپائر تھے, اور اس کے علاوہ 5 عالمی کپس میں علیم ڈار نے امپائرنگ کی ہے. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ہاسپٹل کے پروجیکٹس میں بیزی ہوں گے, ان کے اور چیریٹی کے کام ہیں جن میں وہ بیزی ہونا چاہتے ہیں. اس وجہ سے وہ ڈومیسٹک کی جو امپائرنگ کر رہے تھے اس سے بھی انہوں نے کنارہ کشی کر لی ہے. وش یو گڈ لک فار آل یور پروجیکٹس علیم ڈار صاحب. چلیں جی, یہ تو بہت اچھی خبر آپ نے شیئر کیا. اور اس کے علاوہ میرے پاس بھی ایک بہت اچھی خبر ہے, اور یہ خبر میں خود بھی جب پڑھ بھی رہی تھی, مطلب مسکراہٹ میرے چہرے پہ پہلے سے تھی. آئی ہوپ سو کہ جب آپ لوگ بھی یہ خبر سنیں گے تو آپ لوگوں کو بھی بہت اچھا اور بہت مطلب اچھا محسوس ہوگا. خبر یہ تھی کہ جنوبی امریکہ کے ایک جنوبی امریکہ کے ایک پینگوئن ہے جس کا نام ڈینڈم ہے. آئی ہوپ سو کہ وہ ڈینڈم یا ڈینڈم کچھ اس طرح کر کے ہی پروناؤنس کرتے ہو گے, بہرحال ہم اس کو ڈینڈم کہتے ہیں.
یہ نام ہے پینگوئن کا. وہ ہر سال تقریباً 8,000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے برازیلی مچھیرے سے ملنے کی روایت اس پینگوئن نے بنا لی ہے. اب گیس کریں کہ یہ پینگوئن اتنی دور سے چل کے اس شخص سے ملنے کیوں آتا ہے؟ اس سے ملنے اس لیے گہرا رشتہ ہے. وہ گہرا رشتہ یہ ہے کہ یہ جو مچھیرا ہے اسے 2011 میں پینگوئن کی جان بچائی تھی. یہ جو مچھیرا ان کا نام سوزا ہے, تو سوزا نے جینڈم کو ریو ڈی جنیرو کے قریب ساحل پر جو ہے وہ مطلب تیل میں لپٹا ہوا پایا تھا, تقریباً مردہ حالت میں پایا تھا ریو ڈی جنیرو میں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے پینگوئن کو صاف کیا, اس کو کھلایا پیا, صحت یاب کیا, اور سمندر میں واپس جانے کے بعد حیرت انگیز طور پر یہ جو پینگوئن ہے یہ چند مہینے بعد جو مچھیرا ہے اسے دوبارہ ملنے آیا, اور تب سے لے کے ہر سال یہ یادگار سفر کرتا ہے اور آ کے اس مچھیرے سے ملتا ہے. کین یو بلیو کہ these animals have emotions too. Exactly. اور انسانوں سے بھی بہتر. وہ بھی اپنے کیا کہتے ہوتے ہیں کہ محسنوں کو نہیں بھولتے. Yes. یہ اس کا محسن تھا جس نے اس کی جان بچائی تھی, اور اس وجہ سے وہ اب 8,000 کلومیٹر کا سفر طے کرنا جہاز میں بہت مشکل ہے, لیکن وہ خود سے طے کر کے ہر سال یہ آتا ہے. وہ ایک ساحل سے اس کو ملا, اس نے اس کی جان بچائی, اور پھر اس کے بعد سے وہ ہر سال آتا ہے. اور وہ دیکھیں مچھیرا خود بھی پہلی بار ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ آئے گا. اور مچھیرے کی بھی ایک خاص خوشی ہے, اور ان کا جو ہمیں اس ویڈیو میں لگ رہا ہے آپس میں بانڈنگ بھی بڑی اچھی ہے, وہ ایک دوسرے کو صحیح مل بھی رہے ہیں, اور اس طرح لگ رہا ہے کوئی بیٹے کو ویلکم کر رہا ہے جس طرح کی ان کی بانڈنگ لگ رہی ہے. وہ بھی اتنا پیار کر رہا ہے نا واپس, وہ جو مچھیرا ہے بالکل ایسے ہی ہے. آگے بڑھتے ہیں, آگے بڑھتے ہوئے امریکہ سے آپ کو لیے چلیں گے جنوبی افریقہ میں. جنوبی افریقہ کی ایک خاتون ہیں جنہوں نے ایک نایاب سیاہ زرافے کو شکار کر کے ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا ہے. ویسے آپ کو پتا ہوگا کہ جو زرافے ہیں وہ پوری دنیا میں ختم ہو رہے ہیں, اور خاتون کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نے اس کو شکار اس وجہ سے کیا کہ یہ ایک تو اپنے تحفظ کی کوشش کا حصہ تھا, لیکن ان کا دوسرا بھی پوائنٹ آف ویو سامنے آیا. ایک طرف وہ کہتی ہیں میں نے تحفظ کیا, دوسرا وہ کہتی ہیں کہ زرافہ نسل بڑھانے کے قابل نہیں تھا, اور دیگر جو نوجوان زرافے ہیں, نر زرافے ہیں, ان کو مار چکا تھا. 2017 کے اس واقعے پر شدید رد عمل اب آ رہا ہے, جس میں عوامی شخصیات اور حقوق کے حیوانات کے جتنے بھی علمبردار ہیں انہوں نے اس واقعے کی مذمت کی. بالکل بنتا بھی ہے, اور مطلب میرا فیوریٹ اینیملز میں سے ایک یہ اینیمل بھی فیوریٹ ہے, اور اگر یہ انڈینجرڈ اسپیشی میں آتا ہے تو آئی ڈیفینیٹلی وڈ بی ویری ہرٹ. اور اگر ان کی بہتری کے لیے, ان کی اسپیشی کی بہتری کے لیے کام کیا جاتا ہے تو آئی وڈ بی دی ہیپیسٹ ایٹ دا سیم ٹائم, اینڈ آئی ہوپ سو کہ بہت سارے لوگ اس وقت جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ اس خبر سے ریلیٹ بھی کر پائیں گے. خیر آگے بڑھتے, بھارت سے بھی ہنستے ہیں. ہمارے پاس ایک خبر ہے بھارت کی ریاست گجرات میں ناظرین, اس وقت حکام نے ایک قدیم مسجد ہے, ہماری بڑی اینشنٹ ماسک تھی وہ, اور مسلم قبرستان اور مزار کو انہوں نے ایک بار پھر سے مسمار کر دیا. یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا کہ یہ انڈیا کر رہا ہے, انڈیا ہیڈ بین ڈوئنگ دیٹ فار ایئرز اینڈ ایئرز ناؤ, لیکن ایک اور مسجد قبرستان مزار کو بھی اٹھا کے مسمار ہی کر دیا, اور مخالف تجاوزات مہم کے تحت بہرحال یہ کیا گیا کہ یہ تجاوزات کی خلاف ورزی ہے, تجاوزات ہیں سوری, جو کہ ایک اس کے علاوہ اس مہم میں وہ مقامات جو غیر قانونی تعمیرات سمجھے جاتے ہیں ان کو گرایا جاتا ہے. یہ کارروائی تاریخی ورثے کی تباہی کا سبب بنی ہے, اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ تجاوزات کا ایک بہانہ میں مانتی ہوں کہ ہو سکتا ہے پاکستان میں بھی, بلکہ بہت سارے ہر ملک میں ہی ایسے ہوتا ہے. آپ کسی سرٹن ایریا میں جا کے کنسٹرکشن نہیں کر سکتے ہیں, لیکن ہاؤ کم کہ ایک اینشنٹ ماسک ہے, قبرستان اتنے پرانے, تو اب جا کے آپ کو اچانک سے خیال آیا, تو یہاں پہ یہ بہانہ ہی لگتا ہے. اور بھارت کی ہٹ درمی ایک بار پھر سے نظر آتی ہے کہ مسلمان مخالف یہ اقدامات ہمیشہ سے بھارت کرتا آ رہا ہے. بالکل ایسی ہے, مسجد کو شہید کرنے پہ ہم مذمت بھی کر سکتے ہیں, اور اس کی ایک لمبی تاریخ ہے. بابری مسجد سے لے کے آج تک کی یہ تاریخ تقریباً 20-24 سال کی تاریخ ہے. نمرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر اس مسجد کی جگہ مندر ہوتا تو کیا وہ تجاوزات کی زد میں جاتا یا نہ جاتا؟ کیونکہ گجرات میں مسلمانوں کا قتل بھی کیا گیا, انڈیا میں بابری مسجد کو بھی شہید کیا گیا, اور بھی مساجد کو شہید کیا گیا, لیکن جب مسلمانوں کی باری آتی ہے, مسلمانوں کی کسی مقدس مقام کی باری آتی ہے, اس وقت تجاوزات آ جاتی ہیں. لیکن جب کوئی مندر ہوگا تو پھر انڈین گورنمنٹ کیا کرے گی, ہمیں وہ دیکھنا پڑے گا. خواتین حضرات, یہاں پر ہماری جو شارٹ سٹوریز ہیں ان کا وقت ہوا چاہتا ہے, ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.